स्टेज पर रोशनी तेज होने लगी। हॉल में मुकम्मल अंधेरा छा गया। ऊंची हील में मलबूस रकासा थिरकने लगी कि जॉन हेज डांस ने राजू की सांसों में ताश पैदा करने का तहिया कर लिया। इज़ाई शायरी की आड़ में कुल्लम कुल्ला बेहूदगी की जा रही थी। रक्स 1 घंटा जारी रहा और फिर पर्दा अचानक गिर गया। मौसीकी दम तोड़ गई। हॉल तेज रोशनी से जगमगा उठा। वेटर सर्विस करने लगी। शकुंतला और शिमाला ने नशीली शराबी निगाहों से अपने मेजबानों को देखा तो वो उठ खड़े हुए। राजू और हुज़ैफा हमरा थे। बिल की अदायगी भी उन्होंने ही की। और फिर ये टोला काजीनो से बाहर निकल आया तो अफ्रीकी ने एक सिमत इशारा किया तो चंद ही लम्हों में लंबी लिमोजिन गाड़ी इनके सामने आ खड़ी हुई। शकुंतला ने राजू को कुछ कहा तो वो हुज़ैफा की गाड़ी में जा बैठा और वो दोनों अपनी क़यामगाह होटल अलकाहरा की तरफ चल दिए, जबकि शकुंतला और शिमाला अफ्रीकी मेजबानों की गाड़ी में बैठकर नामालूम मंजिल की तरफ चल दी। शिमाला और शकुंतला दरमियान में, जबकि दोनों अफ्रीकी इनके दाएं बाएं बैठे थे। शकुंतला जानबूझकर दाएं तरफ वाले अफ्रीकी पर तकरीबन तमाम बोझ डाले हुए थी और शिमाला ने भी दूसरे अफ्रीकी के हाथ को हरकत की खुली इजाजत दे रखी थी। गाड़ी फराटे भरती तकरीबन आध घंटे बाद एक महल नुमा कोठी के मेन गेट से दाखिल होकर पोर्टिको में जाकर रुक गई। दोनों अफ्रीकी शिमाला और शकुंतला की कमर में हाथ डाले खास कमरों की तरफ चल दिए। दोनों ने अलग अलग जगहों पर जाना चाहा तो शिमाला बोल उठी, हम दोनों हमेशा एक ही कमरे में सोती हैं, ये हमारी पहली और आखिरी शर्त है। शिमाला की बात सुनकर अफ्रीकियों ने ठुठक कर एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चंद इशारे किए और कहका लगाकर एक साथ चल पड़े। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को यूं इशारा किया जैसे कह रहे हो चलो एक एक टिकट में दो मजे करते हैं। और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद शकुंतला और शिमाला कोठी के इस कमरे से नहायत हशाश बशाश बाहर निकल रही थी और कमरे के वस्त में सीने में शगाफ डाले दिलों से महरूम दोनों अफ्रीकी आड़े तिरछे पड़े थे। शकुंतला और शिमाला अपने हुस्न का हिराज वसूल कर चुकी थी। हुज़ैफा के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे थे। राजू फ्रंट सीट पर बैठा था। शिमाला और शकुंतला अगवी नशिस्त पर ढेरों संजीदगी के साथ बैठी थी। इनके दिल तेज तेज धड़क रहे थे। नांगा सागा की हदायत पर वो मलकाओं की वादी जा रही थी जो काहरा से शुमाल मगरब की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। काहिर आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा सबसे तरक्की याफ्ता शहर है। इसके गिरदोनवा में सैकड़ों मीलों तक रेगिस्तान और रेगिस्तान में फिरौनों के मकबरे और इनके महलात के खंडरात हैं। मलकाओं की वादी में मलका क्लोपेत्रा और मलका नफरीती, फिरौने मलका शप शिपो के अलावा लातदाद मलकाएं, शहजादियां और शाही खानदान की खवातीन के छोटे छोटे मकबरे, मंदिर और एहराम हैं जहाँ सैर के लिए आने वालों के पाँव में इन शाही खवातीन की खोपड़ियाँ ठोकरें खाती फिरती हैं जो कभी पूरे करोफर के साथ शाही महलात में गुलामों और कनीजों के जलों में चलती थी, जिनके माथे पर पड़ने वाली एक शिक दर्जनों इंसानों की मौत का बायस बन जाया करती थी, जो फिरौनियत की चलती फिरती तस्वीर थी। आज जमाने की ठोकरों में है। चारों तरफ रेगिस्तान और रेगिस्तान में रेत के तूफान और बगोले इंसान को इसकी औकात याद दिलाते फिरते हैं। गाड़ी इस पतली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जो मलकाओं की वादी तक जाती थी। सड़क की हालत भी अब पतली हो रही थी। वो इस जगह से खासी दूर आ चुके थे जहां तक आम तौर पर सयाह जाते थे। आखिरी रेस्टोरेंट गुजरे हुए भी तकरीबन 35 किलोमीटर गुजर चुके थे। ये 35 किलोमीटर भी हस्ता हाल सड़क की बिना पर तकरीबन 2 घंटे में उन्होंने तय किए थे। हुज़ैफा के लिए भी ये इलाका नामानूस था और अब इसके चेहरे पर भी सरासिमगी फैलना शुरू हो चुकी थी। बातनी तौर पर वो आगे जाने का ख्वाहिशमंद न था, मगर शकुंतला की हदायत पर मुसलसल आगे बढ़ रहा था। आखिरकार सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट कर रेत में गुम होने लगी तो इसने गाड़ी रोक दी और वो सवालिया नजरों से शकुंतला और शिमाला के चेहरों को निगाहें जमा कर देखने लगा। ठीक है हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया, हमें यहीं उतार कर तुम लोग अब वापस चले जाओ। शकुंतला गाड़ी से नीचे उतर आई। शिमाला भी इसकी पैरवी में दरवाजा खोलकर बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। हुज़ैफा से रहा ना गया और वो बोल उठा, मेरा हक तो नहीं बनता, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि आप लोग यहाँ क्या करेंगी। औरत जात हैं और आबादी से इतने दूर रेगिस्तान में आपको क्या काम है। हुज़ैफा, शकुंतला इसके शाने पर हाथ रखकर मुस्कुराई, बाज जगह चुप ही भली होती है। हाँ, अगर हम अपने मिशन में कामयाब होकर वापस आ गई तो वादा रहा तुमसे कोई बात छुपाए बगैर तुम्हें सारी तफसीलात सच सच बता दी जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना। शकुंतला का लहजा एकदम बदल गया। हमारे वापस आने तक अगर हमारी हरकत के बारे में तुमने अपनी जात से इस राज को आगे बढ़ाया तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए शकुंतला के उजलात तन गए और हुज़ैफा को अपने शानों में शकुंतला की उंगलियां तकलीफ से हद तक चुभती महसूस हुई और वो शकुंतला के इस बदले हुए रवैये और चमकती आंखों की ताब ना लाकर सख्त हरासा हो गया। उसे इस दम ये दोनों लड़कियां बेहद पुरस्कार मालूम हुई और वो थूक निगलकर खौफजदा अंदाज में कहने लगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को कुछ बताने की। बिल्कुल, शकुंतला जबरदस्ती मुस्कुराई, हमारे आने तक तुमने राजू का हर लिहाज से ख्याल रखना है। इस पर अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो गहरे दोस्त की हैसियत से इसका साथ देना है। मैं वापस आकर तुम्हें माला माल भी कर सकती हूँ। फिलहाल वापस होटल पहुंचकर राजू तुम्हें 10,000 मिस्री पाउंड्स देगा। शकुंतला की बात सुनकर हुज़ैफा गैर यकीनी कैफियत से उसे देखने लगा और फिर राजू और हुज़ैफा गाड़ी में आ बैठे। हुज़ैफा ने गाड़ी वापस मोड़ ली और लम्हा लम्हा वो शकुंतला और शिमाला से दूर होने लगे।
وہ دونوں بھی اس وقت تک ہاتھ ہلاتی رہیں جب تک گاڑی نظر آتی رہی۔ ہاں بھائی شمالا، شکنتلا گہری سانس لے کر بولی، اب کدھر جائیں؟ ملکاؤں کی وادی تو تقریباً ساری پیچھے رہ گئی ہے، اب آگے وہی کھنڈرات مل سکیں گے جو امتداد زمانہ سے مٹنے کے قریب ہوں گے، وہ وہاں چلتے ہیں۔ شمالا نے دور سے ایک جگہ کی نشاندہی کی جہاں آگے ایک چھوٹا سا اہرام دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں شدید تپش میں اس اہرام کے کھنڈرات کی طرف چل دی جو شمالا نے دیکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اہرام تقریباً زمین بوس تھا، تاہم اس کا ایک بلند حصہ ابھی سلامت تھا۔ ہر طرف ویرانیوں کے ڈیرے تھے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ انہیں تلاش بسیار کے باوجود نظر نہ آیا۔ شاید کسی غیر معروف شخصیت کا اہرام تھا جو صرف رسم پوری کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ خاصی دیر گزرنے کے باوجود شکنتلا اور شمالا کو یہاں کام کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ انہیں تو ویسے بھی اپنی منزل کا پتہ نہ تھا، انہیں تو بس یہاں پہنچنے کا حکم تھا۔ آگے کیا ہونا تھا اس سے وہ دونوں لا علم تھیں، لہٰذا انہوں نے اڑتے ہوئے مزید کھنڈرات تلاش کرنے کا سوچا اور ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ بلند ہوتے ہوتے وہ جب خاصی بلندی پر آ گئیں تو انہیں دور کسی بڑی عمارت کے آثار نظر آئے، تو دونوں نے اسی سمت اپنا رخ کر لیا اور عمارت کی سمت اڑنے کے ساتھ ساتھ بلندی کم کرنے لگی۔ سورج اب اپنے سفر کا اختتام کر رہا تھا۔ مشرق کی افق شفق کی وجہ سے یوں لال گوں ہونے لگا جیسے کسی مصنف نے محبت کی عبارت کسی حسینہ دل نواز کے سرخ ہونٹوں پر پھیلا دی ہو، یا کسی مصور نے رنگوں میں ہستی اسپراؤ اور رقص کرتی موشوں کا روپ دے دیا ہو، یا کسی شاعر نے ریزہ ریزہ شبیہ جان میں غم کا مداوا بنتی ہنسی کے لیے رنگین خیالات کی تشریح کر دی ہو۔ زمین تا فلک چپ کی چادر تنی تھی جیسے حال کے کائنات نے ہر طرف خاموشی کی روح پھونک دی ہو۔ شمالا اور شکنتلا اب اس کھنڈر عمارت کے قریب ہو رہی تھی۔ شام سرابوں میں بھٹکتے مسافروں کی مانند آہستہ آہستہ رات میں ڈلنے لگی تھی۔ تپتی ریت ہنکی کی دھبکیاں دینے کا آغاز کیا ہی چاہتی تھی۔ صحرائے سکارا کے بیچوں بیچ دو روحیں ابدیت کے سراب کے تعاقب میں بھٹکتی پھر رہی تھیں، اور پھر وہ کھنڈرات سے کچھ ہی دور زمین پر اتریں اور عمارت کی طرف تعصب برے انداز میں دیکھنے لگیں۔ شاید کسی شاہی محل کے کھنڈرات تھے۔ کئی منزلہ مرکزی عمارت بالکل گول ٹاور کی شکل میں تھی۔ شاید ہر منزل پر گیلریاں بنی ہوں گی۔ اس ٹاور کے ایک جانب کسی محل کی باقیات تھیں اور دوسری جانب وسیع چار دیواری اس امر کی عکاسی کر رہی تھی جیسے کبھی اس جگہ کھلے میدان میں کھیل تماشے ہوتے ہوں گے اور ٹاور کے جھروکوں سے شاہی افراد یا خواتین کھیل تماشوں کو دیکھتی ہوں گی۔ شمالا اور شکنتلا مرکزی عمارت کے کھنڈرات کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹاور نما کھنڈرات کھوکھلا ہو چکا تھا اور اب صرف ستونوں پر رسمن کھڑا تھا۔ دونوں اس کے نیچے سے گزر کر محل کی طرف آ گئیں۔ دیواروں پر اب بھی نقش و نگار کے آثار باقی تھے۔ فرش ختم ہو چکا تھا، اب تو ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، شکنتلا ناامیدی سے بولی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہاں ہی سب کچھ ہے۔ شمالا ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی سنا میں ریت کا چھوٹا سا بگولا کہیں سے اٹھا اور شکنتلا اور شمالا کے گرد طواف کرتے ہوئے دم توڑ گیا۔ شکنتلا نے اٹھتی ریت کو لاپرواہی سے دیکھا اور شمالا سے کوئی بات کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظریں ایک جگہ ریت پر جم کر رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ریت کی اونچی نیچی ڈھیریاں غیر محسوس حرکت میں ہوں۔ شکنتلا نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر اس نے شمالا کی توجہ ریت کے ان ٹیلوں کی طرف مبذول کرائی جو ہر لحظہ اپنی پوزیشنیں مسلسل خاموشی سے تبدیل کر رہے تھے۔ شمالا بھی اس بات کو محسوس کر گئی اور ریتیلے ٹیلوں پر گہری نگاہ رکھ لی۔ پھر اسے اچانک محسوس ہوا جیسے ایک جگہ ریت پر ہونٹوں کی شبیہ نمودار ہوئی ہو۔ وہ اس جگہ کو بغور دیکھنے لگی، لیکن شکنتلا ایک دوسری جگہ پر غور کر رہی تھی جہاں اسے ریت سے آنکھیں بنتی نظر آئی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن اس سے بیشتر کہ دونوں کی کوئی بات ہوتی ایک ستون کے پیچھے سے سسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ لپک کر ستون کی طرف بڑھی اور اس کے قب میں جھانکا۔ انہیں وہاں کوئی زیرو تو نظر نہ آیا، البتہ زمین پر انہیں ریت ہلتی جلتی نظر آئی۔ ایک لمحے کو ریت پر کسی آنکھ کی شبیہ دکھائی دی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ معدوم ہو گئی، اور پھر تو ریت کے ذروں سے ٹوٹتی بنتی آنکھوں، ہونٹوں، ناک، ٹانگوں اور ہاتھوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شکنتلا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے آواز دی ہو۔ شکنتلا چونک کر پلٹی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شمالا، تم نے کچھ سنا؟ شکنتلا سرگوشی کے انداز میں بولی۔ ہاں شکنتلا، مجھے کچھ محسوس ہوا جیسے کسی نے تجھے آواز دی ہو۔ شمالا پورے حواس کے ساتھ چونکتی ہوئی بولی۔ اس کے ساتھ ہی شمالا اور شکنتلا آہستہ آہستہ کھلی جگہ اس طرف کھسکنے لگی، لیکن ریت پر بننے والی شبیہیں بھی دائرے میں ان کے ارد گرد منڈلانے لگی اور ان کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے ہوئے ان کے گرد دائرہ قائم رکھنے لگی۔ پھر ایک ستون کے پیچھے سے کالے سیاہ رنگ کے بلے نے جست ماری اور سیدھا شکنتلا کے اوپر آ گرا۔ شکنتلا اس اچانک افطار سے گھبرا اٹھی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ سیاہ بلے کو جمپ لیتے ہوئے شمالا بھی دیکھ چکی تھی، لیکن جمپ مار کر شکنتلا سے ٹکرانے والا بلہ اب غائب ہو چکا تھا، بلکہ شمالا اور شکنتلا دونوں میں سے کسی نے بھی شکنتلا سے ٹکرانے کے بعد سیاہ بلے کو نیچے ریت پر گرتے ہوئے نہ دیکھا، بلکہ ابھی وہ اس بات پر غور کر ہی نہیں تھی کہ صحرا میں اچانک سے کہیں شائیں کی آواز سے تیز ہوا چلنے لگی اور ریت اڑنے لگی۔ اس اسنا میں شکنتلا نے محسوس کیا کہ اسے پھر کوئی ردم میں آواز دے رہا ہے۔ شکنتلا! شمالا، تم نے کچھ سنا؟ مجھے پھر کسی نے پکارا ہے۔ شکنتلا سرسیما ہو گئی۔ ہاں شکنتلا،
یوں لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یا ہم دونوں غیر مرئی قوتوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ میری شکتیاں بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ شکنتلا، اب کے کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری جو شکنتلا اور شمالا دونوں نے واضح طور پر سنی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ ریت کے بگولے زمین سے اٹھ اٹھ کر فضا میں لپکنے لگے تھے اور زمین پر چاروں طرف مختلف نامکمل شکلیں ابھرنے لگی تھیں۔ شکنتلا کو پکارنے والی آوازیں اب لاتعداد ہو چکی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے شکنتلا کو پکارا جا رہا ہو، جیسے استقبالیہ کورس گایا جا رہا ہو۔ شکنتلا، ٹھہر ٹھہر کر، ایک آواز ٹھہر ٹھہر کر صدائیں بلند ہونے لگی۔ ریت کے بگولوں سے ہر طرف آلودگی جانے لگی۔ ہوا سائیں سائیں چلنے لگی۔ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ دونوں کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا محال ہو رہا تھا۔ ریت آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی۔ بلاہر دونوں آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ریت کا طوفان ان کے قدم اکھاڑے جا رہا تھا۔ دونوں کے لیے اپنا توازن قائم رکھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس طوفان بدتمیزی میں جانے کتنا وقت گزر گیا، جانے شمالا کا ہاتھ شکنتلا سے کب چھوٹا۔ شکنتلا ریت پر گر گئی۔ اس کے اوپر تابڑ توڑ ریت گرنے لگی۔ شکنتلا نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی کیونکہ اسے پتا تھا ریگستان میں آئے ریتیلے طوفان میں اگر کوئی شخص ایک بار گر کر نہ اٹھ سکے تو پھر ریت اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے۔ لیکن اب حالات شکنتلا کے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ اپنا بچاؤ اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف کھٹاٹوپ اندھیرا، ریت اور ہوا کی سائیں سائیں کے سوا کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت کی تنابیں کھنچ گئی ہوں، جیسے گھڑی کی سوئیاں اینٹی کلاک تیزی سے گھومنا شروع ہو گئی ہوں۔ اسے اپنا آپ کومے کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی اسے سردی سے اپنا جسم کپکپاتا اور کبھی گرمی کی شدت سے بلبلاتا محسوس ہونے لگا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ریت اس کے جسم پر بارش کی طرح پڑ رہی تھی یا شاید اس کے جسم سے تیزی سے ہٹ رہی تھی۔ اسے کچھ پتا نہ تھا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، لیکن اسے سب کچھ ساکت محسوس ہوا۔ یکدم چار سو گہری خاموشی کا احساس ابھرا تو اس نے آہستگی سے پلکوں کی چلمن کو اٹھایا تو اپنے آپ کو ریت پر اوندے منہ لیٹا ہوا محسوس کیا۔ وہ اپنے حواس مجتمع کر کے اٹھنے کی صحیح کرنے لگی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا انگ انگ تھکن سے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ پورے جسم پر گہری تھکاوٹ طاری تھی۔ آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن ریت کے لامتناہی ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ پھر جیسے ہی اپنے لباس پر اس کی نظر پڑی تو اسے جسم پر چند سیاہ چیتھڑے ہی نظر آئے۔ خوبصورت بال ریت سے اٹک کر جم چکے تھے۔ ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو میلے کچیلے اور گندے غلیظ نظر آئے۔ سب کچھ ریت کے گہرے طوفان کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی تو اسے یوں لگا جیسے سب کچھ ساکت ہو۔ شمالا اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے زور زور سے اسے آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف چل پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اچانک ریت کا طوفان کہاں سے نمودار ہو گیا تھا اور اچانک ہی کہاں چلا گیا تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ بلا سوچے سمجھے وہ چلی جا رہی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ گہرا ملجگا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا خنک تھی۔ جانے شام گہری ہو رہی تھی یا سفیدہ صبح پھیل رہا تھا۔ البتہ ریت کے سمندر میں سے دور ایک جگہ درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ وہ قدم قدم اسی طرف جانے لگی اور سوچنے لگی کہ شاید طوفان آنے سے بیشتر ہماری نظر ادھر نہ گئی ہو۔ یقیناً متصر سا نخلستان ہے۔ اچانک اسے خیال ابھرا کہ اس حالت میں کسی کے سامنے جانا مناسب نہیں۔ پہلے اپنا خلیہ تو مناسب کر لوں۔ یہ سوچتے ہی وہ رک گئی اور پھر زور سے پھنکار کر سانپ بن گئی اور پھر انسانی شکل میں واپس آئی تو صاف ستھری حالت میں سیاہ ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی۔ لیکن پیٹ کا کیا حل؟ بھوک اور پیاس تو ویسی ہی تھی۔ تھکن اور نکاہت بے شمار تھی۔ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ شمالا کو بھی آوازیں دیتی جا رہی تھی نہ جانے اس طوفان کے تھپیڑوں میں کہاں گم ہو گئی تھی۔ درختوں کا جھنڈ قریب آ رہا تھا۔ اب شکنتلا سمجھ گئی تھی کہ شام نہیں تھی بلکہ صبح ہو رہی تھی، کیونکہ سورج کی پہلی کرن نے ڈر ڈر کر جھانکا کہ شام نہیں تھی بلکہ صبح ہو رہی تھی، کیونکہ سورج کی پہلی کرن نے ڈر ڈر کر جھانکا اور شاہ ہاور کی 9 رتھوں والی سواری مشرقی افق سے آسمان کی جانب محو سفر دکھائی دینے لگی اور پھر سورج پوری توانائیوں کے ساتھ طلوع ہو گیا۔ درختوں کا جھنڈ اب سامنے ہی تھا، بلکہ اب تو شکنتلا کو کچھ گھر بھی بنے دکھائی دے رہے تھے، لیکن گھروں کے حلیے عجیب سے تھے۔ قریب آتے ہی محسوس ہوا کہ ایک کی بجائے یہاں درختوں کے کئی جھنڈ ہیں اور آبادی بھی ہے۔ اچانک شکنتلا کو کچھ شور سنائی دیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو کچھ بچوں کو بھاگتے ہوئے اپنی سمت آتے پایا۔ ان بچوں نے ہاتھوں میں ہلکی پھلکی لاٹھیاں تھام رکھی تھی اور ان لاٹھیوں کی مدد سے گیندما چیز کو پیٹ رہے تھے۔ ایک بچہ لڑکتی چیز پر زور سے ضرب لگاتا تو وہ ریت پر دور تک چلی جاتی اور پھر سب بچے ہنستے کہکے لگاتے اس کے پیچھے بھاگتے۔ اب جو ایک بچے نے لڑکتی گیند نما چیز کو زوردار ضرب لگائی تو پٹخنیاں کھاتی شکنتلا کے پیروں میں آ گئی۔ شکنتلا نے اسے بغور دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کسی مقتول کا سر تھا جسے تازہ تازہ خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ شکنتلا نے سر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا، لیکن بچے اس کی طرف کہاں متوجہ تھے۔ وہ تو مقتول کی گردن سے کھیلتے کھیلتے اب دور نکل گئے تھے۔ شکنتلا کو حیرت اس بات سے ہوئی کہ بچے اس کی طرف قطن متوجہ نہ تھے۔ کیا وہ بچوں کو نظر نہ آئی تھی؟ کیونکہ مقتول کی گردن عین اس کے پیروں کے نیچے سے ایک بچہ اپنی لاٹھی کی مدد سے نکال کر لے گیا تھا۔ اب یا تو بچوں نے اسے کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی یا پھر وہ ان کو نظر نہ آئی تھی۔
اب اس بات کی تصدیق کیسے ہو؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں قلب کی گہرائیوں سے ہم کلام اور موسیقی کی مدھر سروں سے بھرپور ایک ایسی آواز پڑی جسے سن کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ آواز سامنے درختوں کے جھنڈ سے آ رہی تھی۔ شکنتلا آواز کی سمت چل نکلی۔ درختوں کا جھنڈ قدرے اونچے ٹیلے پر تھا۔ یہ کھجور کے 15-20 درخت تھے جن کے درمیان چھاؤں بھری ٹھنڈی جگہ پر اسے ایک چرواہا نظر آیا۔ پاس ہی چند اونٹ بیٹھے سستا رہے تھے۔ چرواہا ایک بوڑھا آدمی تھا جو درخت سے ٹیک لگائے ٹانگیں پسارے اپنی سحرخیز آواز میں بربط کے نقرئی تاروں سے کھیل رہا تھا اور کسی شاعر کا وجد افری کلام مدھر سروں سے گا رہا تھا۔ چرواہے کی آنکھیں بند تھیں۔ شکنتلا کچھ دیر اسے دیکھتی سنتی رہی۔ چرواہے کی انگلیاں بربط کی پیلی تاروں پر مہارت سے حرکت کر رہی تھی۔ پھر چرواہا خاموش ہو گیا اور اپنی چھاگل سے منہ لگا کر پانی پینے لگا تو شکنتلا کی پیاس دوچند ہو گئی۔ وہ چرواہے کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن چرواہا پانی پی کر اطمینان سے یوں اپنے اونٹوں کی طرف بڑھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی انسان موجود نہ ہو۔ اب شکنتلا کو یقین ہو چلا کہ وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی۔ شکنتلا بڑی حیران ہوئی کیونکہ وہ از خود غائب نہ ہوئی تھی۔ بہرحال اس وقت تو اصل مسئلہ پیاس اور بھوک کا تھا۔ چرواہے سے وہ پانی کی چھاگل چھین کر پی بھی سکتی تھی اور اسے ڈرا دھمکا کر بھگا بھی سکتی تھی، لیکن اس بات کو شکنتلا نے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور فیصلہ کیا کہ یہاں سے اڑتی ہوئی چلتی ہوئی اسی سڑک کو تلاش کر کے واپس قاہرہ کا رخت سفر باندھوں گی، کیونکہ یہاں صحرا میں تو سوائے ریتیلے طوفانوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے چرواہے کو چھوڑا اور فضا میں بلند ہو گئی۔ قریبی اس آبادی میں جانے کا اس نے خیال کیا جس آبادی کے بچے ابھی ابھی اس نے انسانی بریدہ سر سے کھیلتے پائے تھے، لیکن جیسے ہی وہ فضا میں بلند ہوئی تو اسے قریب کی مختصر سی آبادی تو نظر آئی، لیکن اسے کچھ فاصلے پر اسے بے پناہ آبادی کے آثار بھی دکھائی دیے۔ وہ بڑی جذبز ہوئی کہ یہ یکایک اچانک اتنی بڑی آبادی کہاں سے آ گئی، جبکہ شام کو جب وہ شمالہ کے ہمراہ یہاں آئی تھی تو یہاں ویرانیاں اور اجاڑ تھا۔ انہی سوچوں میں گم شکنتلا دھیرے دھیرے اس آبادی کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ بلاہر آبادی کے عین اوپر پہنچ گئی اور پھر نیچے اترنا شروع ہو گئی۔ یہ تو کوئی بہت بڑا شہر تھا جس کی لاکھوں کی آبادی تھی۔ وہ اس وقت ایک بڑی عمارت کے صحن میں اتر رہی تھی۔ یہ اونچی اور لمبوتری ٹاور نما عمارت تھی جس کے ایک جانب کھلا میدان تھا، جس کے چاروں جانب خوبصورت نشستیں نصب تھیں جو سب کی سب اس وقت خالی تھی، جبکہ عمارت کی دوسری جانب اسے انتہائی خوبصورت محل نما عمارت نظر آئی جو بلند ٹاور کی ہر منزل پر بالکنیاں بنی تھیں۔ شکنتلا کو یوں لگا جیسے یہ عمارت وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ وہ چمبے کے ساتھ ذہن پر زور دینے لگی کیونکہ اس عمارت سے اسے آشنائی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی پھک سے اس کے ذہن کے بند دریچے کھلتے چلے گئے اور پھر وہ تیزی سے ٹاور کی ایک بالکنی پر اتر گئی جس کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ بالکنی میں نرم و دبیز قالین بچھے تھے اور بہترین کرسیاں رکھی تھی۔ شکنتلا ایک کرسی پر جا کر ڈھیر ہو گئی اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور گہری سانس لے کر اپنے آپ سے جیسے بولی، اوہو، تو یہ ملکاؤں کی وادی میں اسی کھنڈر کا اصل محل ہے جسے شاید گزشتہ شام اس نے اور شمالہ نے دیکھا تھا جب ان دونوں کو حذیفہ اور راجو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رات ہی رات میں رتیلے طوفانوں کے گرداب کے جلوں میں ہزاروں سال پیچھے آ گئی ہوں۔ رات جس محل کی کھنڈر میں دیکھ رہی تھی اس وقت وہ نئی اور اصل حالت میں اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑا نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ شکنتلا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے شاہی محل کی رونقیں نظر آئیں۔ خدام اور خادمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شکنتلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بالکنی سے پیچھے لگے دروازے سے گزر کر کھلے دالان میں آ گئی جہاں ایک طرف تخت پوش لگا تھا اور چند بوڑھی شاہی خواتین بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ خدام مورچل جھل رہے تھے۔ شکنتلا اور چٹتی نظروں سے سب کا جائزہ لیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہیں سے سیڑھیاں نچلی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ سرخ پتھروں سے بنی سیڑھیوں سے شکنتلا نچلی منزل کی طرف چل دی۔ شاہی محل کا یہ مینارہ نہایت وسیع و عریض اور کشادہ تھا۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہاں شاہی خاندان کے وہ لوگ رہائش پذیر ہیں جو براہ راست حکومت میں نہیں یا موجودہ حکمرانوں کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے شکنتلا ایک کے بعد ایک سیڑھی اترتی ہوئی سب سے نچلی بالکنی پر آ گئی اور مختلف کمروں اور راہدریوں میں گھومنے لگی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ فرعونوں کے دور میں آ گئی ہے۔ ایک راہدری میں پہنچی تو تازہ کھانوں کی خوشبو اس کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ شکنتلا رک گئی اور اپنا رخ خوشبو کی سمت کر لیا۔ اب اسے بھوک پیاس برداشت نہ ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے سوچ لیا کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ جس دروازے سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی وہ جیسے ہی اسے گزر کر بڑے سے کمرے میں آئی تو اسے پتا چلا کہ یہ ایک باورچی خانہ ہے جہاں بے شمار چولہے چل رہے ہیں اور سینکڑوں کھانے تیار ہو رہے ہیں۔ شکنتلا نے اپنی آمد سے کسی کو مطلع کرنا ضروری نہ سمجھا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ خوب جی بھر کر کھانے پینے کے بعد وہ اٹھی اور باہر نکل آئی اور پھر گھومنے پھرنے لگی۔ اچانک ایک راہدری میں سے اسے کوئی شاہی خاتون پورے تمتمراک سے گردن اٹھائے آتی نظر آئی۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کنیزوں، غلاموں اور پہرے داروں کی پوری بارات تھی، یقیناً ملکہ ہوگی۔ چہرے پر سخت غرور اور کروفر چھایا تھا۔ شکنتلا بھی ملکہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ملکہ کو کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ جہاں سے ملکہ گزرتی
سامنے والے لوگ غلام اور کنیزیں سجدے میں گر رہی تھی، سوائے ساتھ چلنے والوں کے ہر کوئی سجدے میں گرا ہوا ساکت خاموش تھا۔ ملکہ جو آگے بڑھتی جاتی، پیچھے سے سجدے والے اٹھتے جاتے، لیکن ملکہ کو ان کے اس عمل سے کوئی سروکار نہ تھا، یا شاید غصے میں تھی۔